व्यूज़ आज आप बातचीत सुनेंगे आरज़ू काज़मी साहिबा के साथ, और इस बातचीत में हम इस बात का तयन करेंगे कि क्या पाकिस्तान अपने खौफनाक मसाइल में भारत और अफ़गानिस्तान के साथ चमुखी जंगें अफोर्ड कर सकता है, जबकि पाकिस्तान के अंदर की जो जंगें हैं, पॉलिटिकल जंगें हों, इकनॉमिक जंगें हों और सोशल जंगें हों, वो ना ख़त्म होने वाली हैं। इस इंटरव्यू को देखने से पहले मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि आप टैग टीवी के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और इसके साथ साथ आप मेरे ज़ाती चैनल ताहिर गोरा के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए, और आप हमारे वीडियोस को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और आप हमारे इसी चैनल के डोनेट के बटन को क्लिक करके हमें पेपॉल, पैट्रियन या क्रेडिट कार्ड के ज़रिए कंट्रीब्यूट भी कर सकते हैं। तो हम बढ़ते हैं अब आरज़ू काज़मी के एक बहुत ही एक्सक्लूसिव इंटरव्यू की तरफ। पाकिस्तान की सियासी सूरत हाल किसी तौर पर भी स्टेबल होती नज़र नहीं आ रही। इसके साथ साथ हम ये देखते हैं कि कश्मीर का बॉर्डर भी एक बार फिर से अनस्टेबल हो गया है। कभी भी वो ठीक से स्टेबल नहीं था, और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में भी प्रॉब्लम्स मुसलसल चल रहे हैं, गिलगित बल्तिस्तान में भी चल रहे हैं, और भारत में भी इन्फिल्ट्रेशन बढ़ गई है, अटैक्स बढ़ गए हैं। भारत का ये कहना है कि पाकिस्तान बैक्ड मिलिटेंट्स दोबारा से आ रहे हैं। इस सारी सूरत हाल पे हम बातचीत करेंगे अपनी साथी जर्नलिस्ट आरज़ू काज़मी साहिबा से, जो बहुत ही वाइब्रेंट यूट्यूब चैनल भी चलाती हैं और पाकिस्तान की एक सीजन जर्नलिस्ट हैं और इन मामलात को गहराई से समझती हैं। मैं इस्लामाबाद से उनको खुश आमदीद कहता हूँ, उनका स्वागत करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया आरज़ू, आपने वक्त दिया। हमें लग रहा था कि सीज़ फायर जो है वो कामयाब चल रही है, अभी भी वो कामयाब ही है अपरेंटली, मगर भारत के जम्मू कश्मीर में टेररिज्म के जो वाक़यात हैं वो काफ़ी बढ़ गए हैं, और इन वाक़यात के पीछे आप क्या एलिमेंट्स देखती हैं? भारत का क्लेम है कि पाकिस्तान से ये इन्फिल्ट्रेटर्स आना बढ़ गए हैं, तो ये सिचुएशन क्या है? सबसे पहले बहुत शुक्रिया सर कि आपने इनवाइट किया, थैंक यू सो मच। बिल्कुल सर, भारत में इस किस्म के इंसिडेंट्स जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। कहा यह जा रहा है कि वहाँ पे इलेक्शंस भी हैं, और इलेक्शन से पहले भी इस किस्म का हंगामा जो है वो बार बार किया जा रहा है, जिसमें वहाँ पे उनके सोल्जर्स की जान जा रही है। पाकिस्तान का नाम बार बार भारत लेता है, और कहा जाता है कि जी पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा है। हो भी सकता है पाकिस्तान सपोर्ट कर रहा हो, क्योंकि पाकिस्तान ने हमेशा से यही कहा है कि हम वहाँ पे जो कश्मीरी जो रहते हैं, जो नहीं चाहते कि वो भारत के साथ रहें, पाकिस्तान ने हमेशा ही कहा कि जी हम उनका सपोर्ट जारी रखेंगे। लेकिन सर ये भी कहा गया पाकिस्तान की तरफ से कि जी ये नॉन स्टेट एक्टर्स हैं, और अभी रिसेंटली जो अटैक हुआ उसके लिए कहा गया कि जो ग्रुप था जिसने जिम्मेदारी कबूल की है उसका नाम जो है कश्मीरी टाइगर बताया गया है, जो कश्मीर में ही रहते हैं, कश्मीरी टाइगर्स हैं। तो मेरा तो ये ख्याल है कि इन लोगों को अरेस्ट करना चाहिए, भारत के जो भी एजेंसीज हैं उनको, और उसके बाद उनसे पूछें कि जी आपको अगर कोई हथियार या पैसा या किसी भी तरह की मदद मिल रही है वो कहाँ से मिल रही है। अगर पाकिस्तान से मिल रही है तो बिल्कुल पाकिस्तान के सामने ये चीज़ें रखनी चाहिए, और बल्कि सारी दुनिया को दिखाना चाहिए कि पाकिस्तान ने ऐसा किया है। लेकिन बहुत मुमकिन ये भी है कि घर के अंदर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो नुकसान पहुंचाते हैं या नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। बाहर वाला जब तक कुछ नहीं कर सकता जब तक अंदर लोग मौजूद ना हो। तो पहले इनको, जो लोग अंदर मौजूद हैं उनको ही जो है पकड़ना होगा, उनको ही रोकना होगा, उनसे पता करना होगा। अभी तो इन्होंने जो ग्रुप बताया गया है कश्मीरी टाइगर्स के नाम से, उनको अरेस्ट करें और उनसे पूछें कि ये सारा जो मामला चल रहा है उसमें उनकी मदद कौन कर रहा है। अगर पाकिस्तान की तरफ से है, जो कि हो सकता है कि हो, कुछ नॉन स्टेट एक्टर्स जो कहे जाते हैं, तो डेफिनेटली उसके ऊपर काम होना चाहिए। पाकिस्तान फिर कहीं छुपने की तो पोजीशन में नहीं रहेगा। लेकिन अगर ये लोग उन लोगों को अरेस्ट नहीं करते, और जैसे बरसों से चलता चला आ रहा है सिलसिला कि पाकिस्तान में कुछ होता है तो कहते हैं भारत ने किया है, भारत में होता है तो कहते हैं पाकिस्तान ने किया है, तो फिर ये सिलसिला कहीं रुकता हुआ दिखाई नहीं दे रहा। आपने कहा कि बरसों से ऐसा ही हो रहा है कि पाकिस्तान और भारत एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तराशियाँ करते हैं, मगर पाकिस्तान की तरफ से तो एविडेंसेस मौजूद होते हैं, ज़ाहिर ज़रीन पता होता है, और फिर पाकिस्तान का क्लेम भी होता है कि हम
کشمیر کو آزاد کرا کے رہیں گے. اب پتہ نہیں کشمیر کو آزاد کرانے سے ان کی کیا مراد ہے. ان سے جو اپنا ان کے پاس آکوپائڈ ان کا اپنا جموں کشمیر ہے اس کو یہ آزاد کہتے تو ہیں, اس کو یہ آزاد نہیں کر پاتے. تو اس ساری صورتحال میں کیا آپ کو لگتا ہے کہ جو ریکارڈ رہا ہے ہم نے پیچھے دیکھا سال ہر سال سے, اور پھر لشکر طیبہ اور اس طرح کی آرگنائزیشنز, جیسے آپ نے اس کشمیری ٹائیگرز کی بات کی, یہ کشمیر کے اندر کا ہی ایک گروپ ہے مگر ان کے تانے بانے پاکستان سے جڑے ہوئے ہیں. تو یہ سب جو ماضی کے پورے ٹریک ریکارڈز موجود ہیں ان کی بیس میں بھارت کا کہنا غلط تو نہیں بنتا؟ نہیں سر, بھارت کا کہنا غلط نہیں بنتا, لیکن بات ساری یہ ہے کہ اس وقت پاکستان جو ہے آلریڈی افغانستان کی طرف سے جس قسم کے اٹیکس ہو رہے ہیں اس سے کافی پریشان ہے اور ان سے وہ کنٹرول نہیں ہو رہے. ساتھ ساتھ جو ہماری طرف کشمیر ہے وہاں پر بھی پروٹیسٹ چل رہے ہیں. ہر تھوڑے دن کے بعد جو ہے ان کے پروٹیسٹ جو ہے اس میں نئی ایک پاور آ جاتی ہے اور وہ بہت زیادہ اسٹرانگلی پروٹیسٹ شروع کر دیتے ہیں. تو یہاں پر آلریڈی یہ ساری پرابلمز چل رہی ہیں, تو اس لیے مجھے ایسا لگتا ہے کہ ان کے پاس ابھی نہ تو اتنی انرجی ہے نہ ہی اتنے وسائل ہیں کہ یہ اتنے سورسز ہیں کہ یہ جو ہے اس وقت دونوں فرنٹ پہ لڑیں, یعنی یہ کشمیر سائڈ پہ بھی گڑبڑ کریں اور یہ ادھر ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی لڑتے رہیں. یہ ذرا مشکل کام لگ رہا ہے. ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ایسے جو انہوں نے پہلے بنائے تھے اور بعد میں انہوں نے ہی ان کو ڈسون کر دیا, ان میں سے کچھ لوگ یہ سب کچھ کر رہے ہوں, اس لیے کہ ظاہر ہے کشمیر میں ابھی الیکشنز بھی ہونے والے ہیں اور ان الیکشنز کو لے کر بھی کافی ہنگامہ جو ہے وہ ہو سکتا ہے کہ وہاں کے کشمیر میں ہو. لیکن یہاں پر ان کو ٹی ٹی پی سے کافی زیادہ ٹف ٹائم ملا ہوا ہے. ابھی کچھ ہی دن پہلے جو ہے وہ 6 جو فوجی تھے یا جو ایجنسی کے لوگ تھے ان کی جانیں گئی ہیں. اس کے علاوہ بھی مسلسل اٹیک چل رہا ہے. آج بھی ایک ٹی وی چینلز جو ہیں, یعنی مین جو سب سے بڑے ٹی وی چینلز ہیں ہمارے یہاں کے جیو وغیرہ, وہ دکھا رہے تھے کہ ٹی ٹی پی کا کوئی آڈیو لیک جو ہے اس کو سنوایا جا رہا تھا. کہاں تک ٹھیک ہے وہ تو میں نہیں کہہ سکتی, اس لیے کہ آج کل ان کا یہی طریقہ ہے, کبھی آڈیو کبھی ویڈیو آ رہی ہوتی ہے. لیکن جو نام بتائے جا رہے تھے وہ ٹی ٹی پی کے کسی ہیڈ کا نام بتایا جا رہا تھا, نور ولی محسود ایک نام بتایا گیا, اور وہ بات کر رہا تھا احمد حسین سے, اور کہا یہ گیا کہ جی یہ دونوں آپس میں بات کر رہے تھے اور یہ کہا جا رہا تھا کہ جی کیونکہ بار بار پاکستان کی فورسز جو ہیں وہ ہمارے گھر اور دوسری چیزوں کے اوپر اٹیک کر رہی ہیں, یعنی کہ یہ ٹی ٹی پی والے بات کر رہے تھے, تو اب کیا یہ جائے کہ پاکستان کی سائڈ پہ 2-3 اسکول اور اس کے ساتھ ساتھ ہاسپٹل پہ اٹیک کیا جائے اور اس کے بعد ذمہ داری قبول نہ کی جائے. یہ آڈیو جو ہے وہ سنوائی جا رہی تھی پاکستان ٹی وی چینلز کے اوپر, اور اس کے بعد جو ایکسپرٹس تھے یعنی جو ڈیفنس ایکسپرٹس تھے وہ آ کے اسی قسم کا وہ مذہب کا چورن انہوں نے شروع کر رکھا تھا کہ جی یہ مسلمان نہیں ہو سکتے, ان کا اسلام سے تعلق نہیں ہو سکتا جو اس طرح کی باتیں کریں کہ اسکول اور ہاسپٹلس کو ٹارگٹ کریں. ورنہ آپ نے دیکھا ہوگا جب بھی کوئی اٹیکس ہوتے ہیں تو اس کے بعد کوئی نہ کوئی گروپ نکل کے جو ہے وہ ذمہ داری بھی لے لیتا ہے کہ ہاں جی ہم نے کیا. تو اس آڈیو میں یہ کہا جا رہا تھا کہ ذمہ داری نہیں لینی ہے. تو پاکستان اس وقت اس طرف کافی بری طرح سے پھنسا ہوا ہے. اب اگر ایسے میں یہ جا کر کشمیر میں بھی کچھ گڑبڑ کرتے ہیں تو اس کے چانسز تو ہیں لیکن بہت کم. جی, آپ نے کہا کہ اس وقت پاکستان بری طرح پھنسا ہوا ہے. میں آگے آپ سے بات چیت ٹی ٹی پی کے حوالے سے زیادہ کروں گا, اور افغانستان کے ساتھ جو پاکستان کی ٹینشن چلی آ رہی ہے اور طالبان کی رجیم کے ساتھ, اور جس کے بارے ہم یہاں کینیڈا میں بیٹھے سن رہے ہیں کہ ایک شدید جنگ چھڑ سکتی ہے, اس طرف میں آؤں گا. مگر تھوڑا سا میں کشمیر کے اینگل کو ٹچ کرنا چاہتا ہوں پاکستان کی سیاسی صورتحال کے حوالے سے. آپ نے کہا کہ پاکستان اس وقت افورڈ تو نہیں کرتا کہ ایک طرف وہ افغانستان میں جنگ چھیڑے اور دوسری طرف وہ بھارت کے ساتھ جنگ چھیڑے, لیکن کیا اس بات کا امکان نہیں پاکستان کے اندر جو پولیٹیکل اور جوڈیشری کی صورتحال چل رہی ہے, جو پاکستان آرمی کے ایک طرح سے خلاف ہے پوری کی پوری فضا, اس کو ڈسٹریکٹ کرنے کے لیے تھوڑا سا کشمیر کا محاذ پاکستان کی ایجنسیوں کی طرف سے یا ادارے کی طرف سے, آرمی کے ادارے کی طرف سے تھوڑا گرم کیا جائے؟ اس حوالے سے آپ کو کیا نظر آتا ہے؟ سر پاسبل تو سبھی کچھ ہے, پاسبل تو ہر چیز, ہم کسی چیز سے بھی انکار نہیں کر سکتے, لیکن اس وقت ان کو جس طرح کی صورتحال دیکھنی پڑ رہی ہے افغان بارڈر پہ, اس کو دیکھتے ہوئے لگتا نہیں ہے کہ کسی اور طرف نکلنے کا یہ سوچیں گے. ابھی آج ہی ایک القاعدہ کا آدمی بھی انہوں نے اریسٹ کیا ہے,
کہا یہ جا رہا ہے کہ وہ القاعدہ کا تھا اور اسامہ بن لادن کا بتایا جا رہا ہے کہ کافی قریبی تھا. تو مجھے نہیں پتا کہ وہ آدمی ابھی تک یہاں پر کیا کر رہا تھا, اور پنجاب سے پکڑا گیا, مین پنجاب سے. اور آپ جانتے ہیں کہ اس وقت پنجاب جو ہے اس کی طرف ہی لوگ کہہ رہے ہیں کہ آپریشن شروع کیا جائے. کے پی کے لوگ تیار نہیں ہیں کہ اس بار آپریشن جو ہے وہ ایک بار پھر سوات یا کے پی کے سے سٹارٹ کیا جائے. اور اب انہوں نے ایک آدمی اریسٹ کیا ہے اور اس کو ایک طرح سے اسامہ بن لادن کا رائٹ ہینڈ بتایا جا رہا ہے, اور کہا جا رہا ہے کہ وہ 1996 سے اسامہ بن لادن کے ساتھ تھا. اب یہ نئی نئی سٹوریز جو نکل کر آ رہی ہیں ایک کے بعد ایک, وہ بھی کچھ کافی انٹرسٹنگ بھی ہیں اور لوگ اس میں کافی کنفیوز بھی ہیں. اس وجہ سے مجھے ایسا لگتا ہے, مے بی آئی ایم رانگ, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس وقت ان کا سارا فوکس جو ہے وہ افغان بارڈر پہ ہے اور اس طرف ہے. یہ اس وقت بھارت کی طرف سچ نہیں دیکھ رہے, لیکن ہو سکتا ہے کہ کچھ ایسے شرارتی لوگ ہوں جو سوچتے ہوں کہ چلو تھوڑا بہت ادھر بھی چھیڑخانی کرتے رہتے ہیں تاکہ ماحول گرم رہے. جی, آپ نے کہا کہ پاکستان میں اس وقت چومکھی لڑائی بھی ہے, اور وہ جو پرانی پالیسیاں ہیں جس کے تحت کشمیر کے محاذ کو گرم رکھنا وہ بھی ممکن ہے. ادھر افغانستان سے ان کو ٹف ٹائم مل رہا ہے, اور خود پاکستان کے اندر ہر روز اٹیکس ہو رہے ہیں, اور وہ اٹیکس ان کے اپنے پرانے جو پالے ہوئے سانپ ہیں, میں تو یہ کہوں گا یہ میری لینگویج نہیں ہے, یہ انفیکٹ ہلری کلنٹن کی لینگویج ہے جو انہوں نے سال پہلے کہی تھی, وہ اب ان کو ڈستے رہتے ہیں. اس ساری صورتحال میں جب کہ آپ نے القاعدہ کے آدمی کے پکڑے جانے کی بات کی, اور وہاں پہ داعش بھی بہت اس وقت سرگرم ہے, پاکستان کیا افغانستان کے ساتھ کوئی باقاعدہ جنگ کرنا افورڈ کر سکتا ہے؟ سر مجھے نہیں لگتا کہ ایسا کچھ افورڈ کر سکتے ہیں, اور ابھی جس قسم کی جھڑپیں ہو رہی ہیں, جس طرح کے اٹیکس چل رہے ہیں, وہ ایک طرح کی جنگ ہی ہے. لیکن پاکستان نے افغانستان کی گورنمنٹ کو لیٹر بھی لکھا ہے اور ڈوزیر بھی دیے ہیں جس میں ان سے شکایت کی گئی ہے کہ 3-4 دن پہلے جو پاکستان میں جانی نقصان ہوا ہے اس کے بارے میں کہا گیا ہے. لیکن ابھی تک افغانستان کی گورنمنٹ نے 3-4 دن گزرنے کے بعد بھی جواب دینا ضروری نہیں سمجھا ہے. نہ تو انہوں نے ساتھ دیا ہے اور نہ ہی انہوں نے انکار کیا ہے, انہوں نے کوئی بھی جواب پاکستان کی گورنمنٹ کو نہیں دیا ہے. جنگ تو یہ مجھے نہیں لگتا کہ جنگ کی طرف جائیں گے, یہ اسی طرح سے بارڈر کے اوپر ہی ان کی لڑائیاں چلتی رہیں گی. اور اگر یہ آپریشن کرنے کے اوپر جاتے ہیں تو ڈیفینیٹلی جیسے میں نے کہا کہ جیو ٹی وی تک دکھا رہا تھا وہ آڈیو لیک جو تھی اس کو, تو یقیناً افغانستان کے جو طالبان ہیں, یعنی بلکہ پاکستان کا یہ ایک طرح سے TTP سے تو تحریک طالبان پاکستانی بنتا ہے, تو وہ کافی ٹف قسم کا رسپانس دے سکتے ہیں. کیونکہ ظاہر انہوں نے جو ابھی آڈیو وغیرہ ان کی آئی ہے اس سے لگ تو یہی رہا ہے کہ وہ شاید کسی اسکول یا ہاسپٹل کے اوپر جو ہے وہ پلان کر رہے ہیں اٹیک کرنے کا, جو کہ یقیناً بہت خطرناک بات ہوگی. آپ کو یاد ہوگا کہ پشاور پبلک اسکول جو تھا, آرمی پبلک اسکول, وہاں پر اٹیک ہوا تھا اور اس کے بعد کتنے لوگوں کی, کتنے معصوم بچوں کی جانیں گئی تھیں. اس سے جو ہے اس کے بعد ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا. اگر اس وقت یہ بات بھی تقریباً 10 سال پرانی ہے, آئی تھنک 2014 میں ہوا تھا یہ, لیکن اس کے بعد نہ کوئی سبق سیکھا گیا نہ کچھ کیا گیا, بلکہ الٹا جب طالبان کی گورنمنٹ آ رہی تھی تو یہاں سے جا کر جو ہے مبارکبادیاں چل رہی تھیں اور انہیں کہا جا رہا تھا جی ہم نے بنوایا ہے. اب جو کچھ ہو رہا ہے پاکستان میں اس پہ کسی کو بھی جس نے بھی ہسٹری میں دیکھا ہو ان کی حرکتیں, پاکستان کی بات کر رہی ہوں, جو کچھ کرتے رہے, تو اس پہ میرے خیال ہے حیران ہونے کی ضرورت نہیں ہے. اور اس وقت چاہے وہ TTP کے لوگ ہوں چاہے وہ افغان طالبان ہوں, پاکستان کے ساتھ ان کے ٹرمز جو ہیں بہت خراب چل رہے ہیں, اور ہم کچھ بھی ہمیں کچھ بھی ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں کہ یہاں پہ کسی بھی طرح کا اٹیک یا کچھ کیا جا سکتا ہے. لیکن جنگ کی طرف ایسا مجھے نہیں لگتا کہ جا پائیں گے, کیونکہ ادھر سے چاہے جتنا مرضی TTP والے جو ہیں وہ تیاری کر کے بیٹھے ہیں, لیکن بہرحال پاکستان فوج کے مقابلے میں ان کی تعداد کم ہے, اور یہاں سے جو آپریشن لانچ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو ڈیفینیٹلی کچھ نہ کچھ اس کا فرق پڑے گا. دیکھیے, ہم نے دیکھا کہ طالبان کی جانب سے چاہے وہ TTP والے ہوں چاہے وہ افغان طالبان ہوں, ان کے جو بھی نام ہوں, ان کی آپس میں بھی لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں, ان کے اپنے اندر کے مفادات ہیں اور پاور کا کھیل ہے. لیکن یہ بات طے ہے کہ طالبان کسی بھی قسم کے ہوں, انہوں نے سپر پاورز کو بے بس کیا ہے.
بھلے سے وہ آرگنائزڈ آرمی نہ ہو، بھلے سے وہ پاکستان آرمی کے مقابلے میں چھوٹے ہوں، مگر انہوں نے ناکوں چنے چبانے والا جو محاورہ ہے اس کو ثابت کیا ہے۔ تو کیا اس بات کا اندازہ پاکستان کی آرمی کو نہیں کہ اگر وہ طالبان کے ساتھ معاملات سیٹل نہیں کر سکتے تو وہ طالبان جو سپر پاورز کو ناکوں چنے چبا سکتے ہیں وہ پاکستان آرمی کے لیے نہ صرف مسئلہ بن سکتے ہیں بلکہ بنے ہوئے ہیں؟ اس صورتحال سے اسلام آباد میں کیا پرسیپشن ہے، کیا پریپریشن ہے؟ سر ہر طرف سے ہی مشکل میں دکھائی دیتے ہیں، چاہے وہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے وہ ٹی ایل پی ہو، یا چاہے پی ٹی آئی ہو، ہر طرف سے گورنمنٹ اس وقت مشکل میں دکھائی دے رہی ہے، کافی گھبرائی بھی دکھ رہی ہے۔ اگر آپ نے دیکھا ہو تو آج رانا ثناء اللہ صاحب اور عطا طاہر صاحب نے جو ہے وہ ٹی ایل پی والوں کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے۔ وہ کئی دن سے فیض آباد چوک پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کا کہنا یہ تھا کہ جی فلسطین ہم نے جانا ہے، فلسطین کے لوگوں کے لیے کچھ ڈیمانڈز وہ کر رہے تھے۔ اب سمجھ نہیں آ رہی، گورنمنٹ کے پاس اتنا پیسہ تو ہے ہی مانگے تانگے کا کہ ان لوگوں کو فلسطین بھیج دیا جاتا، لیکن ایسا نہیں کیا گیا، اور کوئی 6-7 دن کے بعد جو ہے ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی ہے ان دونوں منسٹرز نے۔ مطلب مجھے تو بہت عجیب لگا، بڑی شرم بھی آئی کہ یہ وہی لوگ ہیں جنہوں نے کچھ دن پہلے ایک آدمی کو زندہ جلا دیا تھا۔ اب ان کے ساتھ پریس کانفرنس کی گئی ہے اور یہ کہا گیا ہے کہ جی ہم یہاں سے سامان بھیجیں گے فلسطین، چلیں وہ بھی بھیج دیا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں جی اسرائیل جو ہے اس کی ساری پروڈکٹ ہم یہاں بین کر دیں گے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ جی جو لوگ یعنی جو کمپنیز اسرائیل کو سپورٹ کر رہی ہیں ہم ان کی پروڈکٹس بھی بین کر دیں گے۔ اور اس کے ساتھ اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو انہوں نے کہہ دیا کہ جی وہ ٹیررسٹ ہیں، یعنی جو ساتھ بیٹھے ہوئے تھے ٹی ایل پی والے وہ ٹیررسٹ نہیں ہیں، اور اسرائیل کے پریزیڈنٹ کو ٹیررسٹ جو ہے وہ بتایا جا رہا تھا پاکستان منسٹرز کی طرف سے۔ تو یہ تو ان کا حال ہے۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ یہ ٹی ٹی پی ہو، چاہے ٹی ایل پی ہو، چاہے کسی بھی قسم کی ایسی آرگنائزیشن جن کو بین ہو جانا چاہیے، یہ ان کے ساتھ بیٹھ کے پریس کانفرنس کرتے ہیں، انہیں سپورٹ کرتے ہیں، ان کا شکریہ ادا کر رہے تھے بڑی جیسے کہنا چاہیے بے شرمی کے ساتھ ان کے ساتھ ڈائلاگ کر کے، اور پھر کہتے ہیں کہ جی ہم تو ٹیررزم کو سپورٹ نہیں کرتے، پتہ نہیں بھارت ہمارا نام کیوں لے لیتا ہے بار بار کہ ٹیررزم بند کرو تب بات ہوگی۔ تو ان کا سر کہیں سے کچھ صحیح ہوتا ہوا، کہیں سے اپنی غلطی مانتے ہوئے یا سدھرتے ہوئے مجھے تو کہیں سے نہیں دکھ رہے۔ آپ نے کہا کہ بڑے شرم کی بات لگتی ہے کہ پاکستان کی حکومت ٹی ایل پی ہو اور دوسرے جو اس طرح کے انتہا پسند گروہ ہیں ان کے ساتھ بیٹھ کے نہ صرف مذاکرات کرتے ہیں بلکہ جوائنٹ پریس کانفرنسز بھی کرتے ہیں، اور ان کا ٹریک ریکارڈ سامنے ہے اور اسرائیل کا چورن بیچتے ہیں۔ میرا تو یہ خیال ہے کہ ان کو ان تمام جہادی گروپس کو فلسطین بھیج دینا چاہیے تاکہ پاکستان کا کچھ جو ہے بھلا ہو جائے، اور یہ سارے جہادی گروپ کشمیر اور افغانستان کے بجائے اب فلسطین میں جائیں اور وہاں پہ اپنے کارنامے سر انجام دیں۔ خیر یہ تو معاملہ اپنی جگہ پہ۔ آپ نے بیچ میں پی ٹی آئی کا ذکر کیا۔ اب بین تو ٹی ایل پی جیسی آرگنائزیشنز کو کرنا چاہیے، مگر یہ بین پی ٹی آئی کو کرنا چاہ رہے ہیں، جو ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے۔ اس بین کرنے کی جو موو ہے، اس حوالے سے کیا پاکستان آرمی کی سپورٹ عوام کی سطح پہ کم نہیں ہو جاتی، پہلے ہی جو بہت کم ہے؟ سر ڈیفینیٹلی ہو جائے گی، لیکن لگ یہی رہا ہے کہ یہ بین کر نہیں پائیں گے، اس لیے کہ ابھی یہ کیس لے کر جائیں گے عدالت میں، اور لوگوں نے کافی آلریڈی شور مچا رکھا ہے، اور یہ عام پبلک نہیں ہے بلکہ وہ لوگ بھی ہیں جن کی ڈیفرنٹ پولیٹیکل پارٹیز ہیں، جس میں شاہد خاقان عباسی صاحب بھی شامل ہیں جنہوں نے ابھی ریسنٹلی اپنی پولیٹیکل پارٹی لانچ کی ہے۔ اور اگر شہباز شریف صاحب یا کے جیسے لوگ اگر سپورٹ کر رہے ہیں تو ان کو یہ ضرور یاد رکھنا چاہیے کہ کل ان کا ٹائم بھی آ سکتا ہے، اس لیے کہ اگر آپ کسی ایک غلط چیز کے لیے سپورٹ کریں گے تو وہی چیز کل ان کے اوپر بھی اپلائی ہو سکتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہے کہ نواز شریف صاحب اور آصف علی زرداری صاحب جو ہیں بالکل خاموش ہیں، ان کی طرف سے کسی قسم کا کوئی سٹیٹمنٹ نہ تو حق میں آیا ہے نہ ہی خلاف آیا ہے، لیکن وہ لوگ پیپلز بالکل پارٹی کا آیا، خاموش میں ہیں۔ قطع کلامی کر رہا جی ہوں، جی پیپلز پارٹی کا ادر دین زرداری صاحب تو آیا ہے، شیرین رحمان نے کہا ہے کہ ہم ایسا نہیں کرنا چاہتے۔
بالکل، لیکن سر صدر زرداری خاموش ہیں اور ان کو بات کرنی چاہیے تھی. نواز شریف صاحب کچھ نہیں کہہ رہے. جو شہباز شریف صاحب ہیں وہ انتہائی بدترین پرائم منسٹر کے طور پہ سامنے آئے ہیں، اور آج تو صبح سے مریم نواز بھی کافی اپسیٹ لگ رہی تھیں، اور ان کا بار بار جو اسٹیٹمنٹ آ رہا تھا کہ اگر کسی نے ہماری حکومت گرانے کی کوشش کی تو ہم آنی ہاتھ سے نپٹیں گے. وہی جو ایک ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں، وہ آنی ہاتھ پتہ نہیں کون سا ہے. اور اسی طرح کی باتیں جو ہیں جو گورنمنٹ بار بار کر رہی ہے، اور ایک نیوز یا نیوز تو نہیں کہنا چاہیے لیکن ایک بات جو چلتی جا رہی ہے کہ شہباز شریف صاحب کی جو گورنمنٹ ہے وہ کچھ ہی دنوں کی مہمان ہے. بار بار لوگ یہ بھی کہہ رہے ہیں، اس سے بھی ان کی گھبراہٹ جو ہے وہ ظاہر ہو رہی ہے کہ کسی طریقے سے ان کے قابو میں کچھ نہیں آ رہا. لیکن اگر یہ بار بار عمران خان کو ٹارگٹ کریں گے، عمران خان کے ساتھ پہلے تو پبلک نہیں تھی لیکن انہوں نے ہی عمران خان کو ہیرو بنا دیا، حالانکہ وہ پہلے زیرو ہی تھے جب ان کو ہٹایا گیا تھا. تو ان کی کافی خراب حالت تھی ان کی گورنمنٹ کی، اور وہ کچھ بھی جو ہے وہ مینج نہیں کر پا رہے تھے. اب تو یہاں تک کہ بھارت سے بھی وہ لوگ جو عمران خان کو پسند نہیں کرتے، ان کو بھی عمران خان سے ہمدردی ہو گئی ہے، اور وہ اکثر شوز وغیرہ میں کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے. اب جیسے آپ نے بھی کہا، نہ یہ ٹی ایل پی کو بین کر رہے ہیں، نہ ٹی ٹی پی کو کر رہے ہیں، نہ لشکر طیبہ کو، نہ حافظ سعید کو، نہ مسعود اظہر کو، عمران خان کی پارٹی کو بین کرنے کی بات کر رہے ہیں. اور یہ چیز ان کی گھبراہٹ صاف دکھا رہی ہے. یہاں تک کہ عطا تاڑ صاحب نے کہا کہ پاکستان اور پی ٹی آئی ایک ساتھ نہیں چل سکتے. اس کا ریزن انہوں نے کوئی نہیں بتایا ہے، لیکن بہرحال اس قسم کی سٹیٹمنٹس آ رہی ہیں، اور سبھی کو معلوم ہے کہ جب یہ منسٹرز اس قسم کی بات کرتے ہیں تو وہ ڈکٹیشن ان کو کہاں سے آیا ہوتا ہے اور کس نے کہا ہوتا ہے سب کچھ کہنے کے لیے. جی، آپ نے کہا کہ جب اس طرح کی باتیں پاکستان کی پولیٹیکل سرکاریں کرتی ہیں تو سب کو پتہ ہوتا ہے کہ ڈکٹیشن کہاں سے آئی ہے، اور ڈکٹیشن آف کورس پاکستان آرمی کی طرف سے آئی ہے. پاکستان آرمی کے جو فیورٹ شخص تھے مسٹر عمران خان، اور جو فیورٹ پارٹی تھی پی ٹی آئی، اب وہ ان کی گڈ بکس میں نہیں ہے، ایٹ لیسٹ اس وقت کی آرمی کی لیڈرشپ کی گڈ بکس میں نہیں ہے. تو کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی جو اتنا پبلک سپورٹ کھو چکی ہے، اور وہ مزید پی ٹی آئی پر دباؤ بڑھا کے کچھ حاصل کر پائیں گے؟ اس حوالے سے آپ کو پبلک کی کیا پرسیپشن نظر آتی ہے؟ نہیں سر، مجھے نہیں لگتا کہ پبلک کی ہمدردی ان کے ساتھ ہوگی، اس لیے کہ اگر ہونی ہوتی تو 9 مئی کے بعد ہو گئی ہوتی، لیکن 9 مئی کے بعد بھی یہ پبلک کی طرف سے سپورٹ لینے میں ناکام رہے ہیں. اور عمران خان جہاں تک آپ کہتے ہیں کہ دوسرے لوگ بھی کہتے ہیں کہ جی فوج کا یہ ایجنسیز کی پروڈکٹ ہے، تو وہ تو ذوالفقار علی بھٹو بھی تھے، وہ تو بے نظیر بھٹو بھی تھی، آصف علی زرداری بھی، اور نواز شریف صاحب. جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں، جتنے بھی پرائم منسٹر آئے ہیں، سب کے سب، ایون انوار الحق کاکڑ صاحب جو کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر تھے، وہ بھی اسٹیبلشمنٹ کے ہی پپٹ تھے. بہت اور بڑے اس وقت پپٹ تھے بھی وہ جو تو لوگ، خیر. بالکل سر، اور سر اس لیے یہ کہنا کہ صرف عمران خان کو اسٹیبلشمنٹ لائی ہے غلط ہوگا. یہاں پہ جتنی بھی گورنمنٹس آئی ہیں سب لائی گئی ہیں اور ہٹائی گئی ہیں. نہ تو پبلک کے کہنے سے کوئی آیا ہے، نہ ہی پبلک کے ووٹ سے کوئی آیا نہ گیا. تو یہی حال عمران خان کا بھی ہے، صرف اب فرق یہ ہے کہ عمران خان نے سوشل میڈیا کا استعمال بہت اچھا کیا، اور عمران خان کی وجہ سے ہی لوگوں کو بہت زیادہ اویئرنیس ہوئی، اور سوشل میڈیا کی وجہ سے انہیں کئی چیزوں کا پتہ لگا. اب اسی لیے گھبراہٹ اس حد تک بڑھ چکی ہے کہ کبھی یہ کہتے ہیں جی ہم نے فائر وال خریدنی ہے، کبھی کہتے ہیں سارا سوشل میڈیا بند کر دینا ہے. ابھی 9-10 محرم سے پہلے بھی کہا جا رہا تھا کہ 6 دن کے لیے بند ہوگا، لیکن پبلک نے اتنا شور مچایا کہ یہ 1 دن کے لیے بھی بند نہیں کر پائے. تو لوگ اب جو ہے وہ شور کرنے لگے، بات کرنے لگے ہیں. یہ پاکستان کو کچھ بھی کر لیں، چائنا نہیں بنا پائیں گے. یہ ایسا نہیں ہو سکتا کہ یہاں پہ یہ سارا سوشل میڈیا بند کر دیں اور پبلک کچھ نہ کرے یا ان کو ایسا کرنے دے، بلکہ یہی ہوگا کہ جب یہ نہیں سنبھال پائیں گے تو ان کو لانے والے ان کو ہٹا کے کسی اور کو لے آئیں گے. ہو سکتا ہے بلاول بھٹو صاحب کی باری آ جائے. جی، آپ نے کہا کہ وہاں میوزیکل چیئر ایک طرح سے چلتی ہی رہتی ہے، کوئی فرق نہیں پڑتا کہ کون آئے یا کون گیا ماضی میں اور کون آیا، سب کے سب آرمی کی اشیرباد سے آئے اور اشیرباد سے جائیں گے. اس میں کوئی شک والی بات نہیں، اور یہ بات بھی درست ہے کہ صرف عمران خان کو آرمی کا سابقہ پپٹ کہنا فیئر نہیں ہے، سبھی پپٹ ہیں. لیکن اس ساری سچویشن میں جب آرمی اتنی بڑی سٹیک ہولڈر ہے، ہمارے ویوز کو آخری 2 باتوں میں بتائیے کہ پاکستان میں ایک طرف اکنامک کرنچ ہے، بری سرکار ہے، اور اپوزیشن عمران خان کی صورت میں کافی ٹف ہے. ادھر ٹی ٹی پی کا پرابلم ہے، افغانستان کے ساتھ مسائل بے پناہ چل رہے ہیں، اور بھارت کے ساتھ ہمیں تو یوں ہی لگتا ہے کہ یہ خود محاذ گرم کر رہے ہیں. تو
پاکستان اور پاکستان آرمی کس طرف کو جا رہے ہیں، کس طرف کو بڑھ رہے ہیں؟ سر اب یہ جو کہنا چاہیے کہ جو رسپیکٹ پہلے ہوا کرتی تھی پاکستان آرمی کی کہ جی انہوں نے بہت سرحدوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ ہمارے رکھوالے ہیں، اس قسم کی چیزیں جو ہم لوگ بچپن میں پاکستان اسٹڈیز میں پڑھتے تھے، اب اس پہ لوگوں نے یقین کرنا چھوڑ دیا ہے۔ اگر لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کو خراب کرنے میں یا پاکستان کی حالت خراب کرنے میں سبھی کا ہاتھ ہے، تو اس میں سب سے زیادہ رول جو ہے وہ ایجنسیز اور آرمی کا بتایا جاتا ہے۔ اب یہ اپنے آپ کو جتنا مرضی کہہ لیں، دیکھیں اگر کسی کی رسپیکٹ ہوتی ہے نا، چاہے کسی ادارے کی ہو یا کسی انسان کی ہو، وہ گین کرنی پڑتی ہے۔ وہ کسی کو ڈرا کے آپ عزت نہیں لے سکتے کہ اگر آپ نے کچھ کہا تو ہم آپ کو 10 سال کے لیے سزا دے دیں گے، اگر کچھ کہا تو 5 لاکھ جرمانہ ہو جائے گا، یا اٹھا کے لے جائیں گے، مارے پیٹیں گے۔ اب لوگ اس چیز سے باہر نکل گئے ہیں۔ مجھے لگتا نہیں تھا کہ اتنی جلدی یہ سب کچھ ہوگا، لیکن ایسا ہوتا ہوا دکھائی دے رہا ہے کہ لوگوں نے اب ڈرنا چھوڑ دیا ہے۔ لوگ اب بات کر رہے ہیں۔ پہلے اکا دکا لوگ دکھائی دیتے تھے جو بولتے تھے اور ہمیں لگتا تھا کہ یہ بہت بہادر ہیں اور یہ بات کر رہے ہیں، لیکن اب زیادہ تر لوگوں نے بات کرنی شروع کر دی ہے۔ کہتے ہیں ٹھیک ہے کر لو جو کرنا ہے، اس لیے کہ گھر تو لوگوں کے ویسے بھی نہیں چل رہے، مہنگائی تو ویسے ہی اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ لوگ تنگ ہیں، تو وہ اپنی فرسٹریشن کہاں نکالیں؟ وہ پھر یہی کرتے ہیں کہ وہ کھل کے بات کرنے لگیں۔ تو آرمی جو ہے اس کو یا تو وہ اپنے آپ کو صحیح کرے، وہ اپنے کام سے کام رکھے، باقی چیزوں میں نہ پڑے، تب ہی وہ تھوڑا سا ان کی جو ہے نا پوزیشن بہتر ہو سکے گی۔ لیکن اگر وہ یہی کرتے رہیں گے کہ جی گورنمنٹ بھی ہم نے لانی لے جانی ہے، ہم نے جو ہے وہ اکانومی بھی دیکھنی ہے، فائننس میں بھی ہم گھسیں گے، اور اس کے بعد اگر کوئی کچھ بولا تو اٹھا کے لے جائیں گے، تو پھر یہ چیز جو ہے وہ خراب سے خراب ہوتی جائے گی۔ اور پھر لگ یہی رہا ہے کہ اس وقت بھی لوگ ان کے خلاف بات کر رہے ہیں۔ جتنا زیادہ پابندی لگاتے ہیں، جتنے زیادہ یہ لاز لے کر آتے ہیں روکنے کے لیے، لوگ اتنا ہی زیادہ بات کرتے ہیں، اتنا ہی زیادہ برا بھلا کہتے ہیں۔ تو یہ جو بھی کر رہے ہیں اپنے آپ کو بچانے کے لیے، وہ ان کو الٹا ہی پڑ رہا ہے۔ اب ان کے پاس یہی طریقہ رہ گیا ہے کہ چاہے اچھا ہو یا برا ہو، یہ اپنے آپ کو سائیڈ لائن کریں، اپنے کام تک ہی رہیں اور دوسری چیزوں میں انٹرفیئر نہ کریں، تبھی کچھ بہتر ہو سکے گا۔ بہت آخر میں کمنٹری کیجیے، آپ نے بڑی اہم بات کی۔ آپ نے کہا کہ پاکستان آرمی ہو یا پاکستان کے دوسرے ادارے ہوں، پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، وہ اپنے کام سے کام رکھیں۔ یہ بڑی آئیڈیل آپ کی ایڈوائز ہے، اور یہ پاکستان اور پاکستانی عوام اور اس خطے کے لوگوں کے حق میں جاتی ہے ایڈوائز، اور یہ ایڈوائز ہمیشہ ان کو لوگ دیتے رہے ہیں جو آج آپ دے رہی ہیں۔ مگر کیا آپ کو لگتا ہے کہ اس ایڈوائز پہ، جو صرف آپ کی یا میری نہیں ہے، ہر شخص کی ہے، ہر ہوش مند پاکستانی کی ہے، کیا آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان آرمی یا دوسرے ادارے جو ہیں، جوڈیشری ہو اور پولیٹیکل انسٹیٹیوشنز ہوں، کیا وہ اس ایڈوائز پہ ایکٹ اپون، اس پر عمل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں یا اس انٹینشن رکھتے ہیں؟ سر ہو سکتا ہے کچھ لوگ رکھتے ہوں، لیکن زیادہ تر نہیں رکھتے ہوں گے۔ اگر ہم ججز کی بات کریں یا عدالتوں کی بات کریں تو ہم نے کئی بار دیکھا کہ عمران خان کے حق میں فیصلے آئے، عمران خان کو ریلیف دیا گیا، کئی کیسز میں سے عمران خان کو بری بھی کر دیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ عدالتیں جو ہیں وہ اب اپنے حساب سے فیصلے کر رہی ہیں اور کسی دباؤ میں نہیں۔ لیکن اگر ہم ایجنسیز کی بات کریں، اگر ہم آرمی کی بات کریں، تو وہاں پر کچھ بھی بدلتا ہوا دکھائی نہیں دے رہا۔ فی الحال وہاں پر ایسا ہی لگ رہا ہے کہ وہ ابھی بھی اسی خیال میں ہے کہ ہم لوگوں کو دبا لیں گے اور ہم اسی طریقے سے حکمرانی کرتے رہیں گے اور ہمیں کوئی کچھ نہیں کہے گا۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو دبئی لیکس جو نکلی تھی وہ کچھ ہی دنوں میں غائب ہو گئی وہ نیوز، اور کوئی کچھ نہیں بتا رہا۔ ساتھ ساتھ ہم دیکھتے ہیں کہ جی آپ نے جو ہے بار بار ہمارے منسٹرز اور پولیٹیشنز جو اس وقت گورنمنٹ میں وہ بار بار اپنی تقریروں میں، اپنی پریس بریفنگز میں یہی بتاتے رہتے ہیں کہ جی آپ نے فوج کی عزت کرنی ہے، آپ نے ایجنسیز کی عزت کرنی ہے۔ آئی ایس آئی کو جو ہے وہ گورنمنٹ نے بالکل پرمیشن دے دی ہے کہ وہ لوگوں کے فون بھی سن سکتے ہیں، اس کو ریکارڈ بھی کر سکتے ہیں، میسیجز بھی دیکھ سکتے ہیں۔ تو یہاں تک تو یہ لوگ سدھرتے ہوئے نہیں لگ رہے۔ ایسا لگ رہا ہے کہ وہی جو کہا جاتا ہے نا کہ منہ کو خون لگ گیا ہے، اور اب یہ ان کو جو ہے چھڑانا بڑا مشکل ہے، بہت مشکل کام ہے، لیکن ہو سکتا ہے کہ کبھی نہ کبھی جا کر یہ کچھ تھوڑا بہت اپنے آپ کو ٹھیک کر پائیں۔ بہت شکریہ آرزو، ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں، آپ نے وقت دیا، اور آپ نے بالکل درست کہا کہ بدقسمتی سے جب پاور کا بے لگام گھوڑا ہاتھ میں ہوتا ہے تو اس وقت محسوس نہیں ہوتا پاورفل لوگوں کو اپنے آپ کو تبدیل کرنے کے حوالے سے، مگر حالات سم ٹائم تبدیل
کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں. بہت شکر گزار ہیں آپ نے ہمیں انسائٹ دیا اس وقت پاکستان کے حالات کے تناظر میں. ویورز، بات چیت سنی آپ نے آرزو کاظمی صاحبہ کی. پاکستان کے جو حالات ہیں وہ بلا شبہ ہر وقت بھونچال کا شکار رہتے ہیں اور یہ بھونچال وہاں پہ تھمتے نظر نہیں آتے. آرزو کاظمی نے بہت تفصیل کے ساتھ آپ کو ڈیفرنٹ اینگلز کے حوالے سے پاکستان کی مشکلات واضح کی. پاکستان کی جو صورتحال ہے وہاں کے مطابق تو خطرناک ہیں ہی، مگر بدقسمتی سے وہ اس خطے کے لیے بھی ضرر رساں ہے، اس خطے کے لیے بھی بہت ہارمفل ہے. ٹیک ٹی وی پر ہم اسی طرح کی گفتگو آپ کے سامنے پیش کرتے رہتے ہیں. ہمارے تجزیے دیکھنے سننے کا بہت بہت شکریہ. Subscribe Tag TV YouTube channel and press the notification button.